अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करते हैं। सो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को नावल पसंद नहीं आ रहा या फिर मेरी आवाज़ के साथ कोई मसला है कि भाई आप लोग सुनते ही भाग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी बातें शातें करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं नावल की तरफ। वैसे भी 2 दिन मैंने नावल को लिखा। आज बहुत कुछ है नावल के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जो मेन इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ वो है भाई नावल्स के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैंने वोटिंग करवाई तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं पहले सज़ाए इश्क का एहतमाम करूं, उसके बाद जाके इश्क दर निगाहे अव्वल को लिखूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं अफ़ा अरज के, तो वो बार बार मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि मैंने एपिक कब देनी है। तो भाई मैं तो अजीब से भंवर में फंस गई हूँ कि अगर उसकी एपी देती हूँ तो सज़ाए इश्क के जो फैंस हैं वो कहते हैं कि इसकी एपी दें, अगर इसकी देती हूँ तो उसके फ़ैन कहते हैं उसकी दें। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो ये आप लोगों से मैंने मशवरा मांगा था उस दिन, तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि सज़ाए इश्क लिखें, तो मैंने इसी को सोचा कि लिख लेती हूँ, पहले एहतमाम कर लेती हूँ। लेकिन मैं जितना इसको लिखती हूँ ये उस उतना आगे चला जाता है। मैं एपी कम करती हूँ लिख के, इसकी एपी बढ़ जाती है। अभी भी मैंने तकरीबन आज काफ़ी बड़ी एपी को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बड़ी एपी हो, लेकिन अब आपको फिर भी वो छोटी लगेगी तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी काफ़ी टाइम लगेगा इस नावल को ख़त्म होते। लेकिन टाइम से मुराद नहीं, ये नहीं है कि भी 1 साल लगेगा, लेकिन ये वाला एक मंथ जो नेक्स्ट है ये इंशाल्लाह, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर पूरे का पूरा लगेगा। इससे कोई मंथ ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है। और अभी आप लोग सुनते शदीद गुस्से में आके होंगे क्योंकि ये इतना बड़ा नावल है। तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें जितनी क्लियर होती जा रही हैं उतनी कुछ चीज़ें हैं, कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैंने इतने जगह पे बखेरा हुआ है, उन्हें समेटते हुए भी टाइम लगेगा। तो आज की एपी पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि वाकई में इस नावल को समेटना इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। सो भी आप लोग मुझे बताएं कि इस नावल के साथ मुझे इफ़ारज को लिखना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं अगर अपना कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि इस नावल की एपी को देते हुए मैं 1-2 दिन का गैप लेती हूँ दरमियान में। तो मुझे लगता है कि अगर वो होगा साथ तो एक तो आप लोगों के दिमाग थोड़े फ्रेश होते रहेंगे। दो अलग अलग चीज़ों को पढ़ के, एक तरफ अगर कोई सैड चीज़ चल रही है तो दूसरी तरफ थोड़ा रोमांस होगा, तो उससे आप लोगों का बैलेंस रहेगा। लेकिन ख्वाहिश आप लोगों की पूरी होगी। सो आप लोग अगर मेरी ये वाली बातें सुन रहे हैं या किसी ने स्किप कर दी हैं तो उसके अलावा भी मेरी यही आप लोगों से एक छोटी सी मैं चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे उस नावल को शुरू करना चाहिए या नहीं। अगर तो आप लोगों की हाँ है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसकी ज़्यादा लॉन्ग ना से एक छोटी सी एपी ज़रूर दूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करके बता दीजिएगा। बहुत सारे जो उसके फ़ैन हैं वो तो पहले ही इस ख्वाहिश में है कि मैं जल्दी से कब उसकी एपी दूँ। तो अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। सो बाकी है, आप लोग जो कहेंगे मैं उसी पे चलने की कोशिश करूँगी। आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस चीज़ को पढ़ के खुश हों। बाकी भी चलते हैं नावल की तरफ, लेकिन नावल की तरफ जाने से पहले ही मैं आप लोगों से कह दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उसके अलावा एपी को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। सो भी चलते हैं एपी की तरफ, एपी को करते हैं रीड और फिर देखते हैं कि आज की एपी में क्या है नया। सज़ाए इश्क एपी नंबर 182, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अगले हफ्ते हमारी मीटिंग है दुबई में बुरहान, जो तुम्हें अटेंड करनी होगी। तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगी, कुछ चीज़ों की अभी तुम्हें मालूमात नहीं, वो सब
وہاں پر ڈسکس ہوں گی۔ اوکے، میں ضرور آؤں گا۔ میٹنگ کی جگہ اور ڈیٹ تمہیں میل کر دی جائے گی۔ ویسے بھی رشیا کو بھی سلطان کی ضرورت ہے۔ 2 نام ہے میرے دماغ میں، مگر پہلے دونوں کو دیکھا اور پرکھا جائے گا، پھر دبئی میں ہی کوئی ایک دونوں میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ اوکے، آج رات میری واپسی ہے، جانسن نے اطلاع دی۔ میں بھی کچھ دیر تک نکل رہا ہوں۔ ذاکر کا کیا کرنا ہے؟ وہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی برہان۔ اسے ان دنوں یہاں ہی رکھنا ہوگا، مگر کسی ایسی جگہ جہاں کسی کو خبر نہ ہو۔ پھر آگے کیا کرنا ہے وہ بعد میں سوچیں گے۔ اس نے دا سلطان چین سے غداری کی ہے جس کی سزا موت ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں اس کے پاس جو پہلے اس سے حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد برہان گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ ناصر نے اسے دیکھتے پوچھا۔ لگتا ہے سلطان بن کی خوشی نہیں ہو رہی۔ برہان نے آنکھیں کھولتے ناصر کو دیکھا جس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تمہارے چہرے پر اتنی سنجیدگی کیوں ہے؟ برہان نے اس کے سوال کو اگنور کرتے پوچھا۔ عفنان سر جیل میں ہے اور آپ چاہتے ہو میں ہنسوں؟ میں نے ہنسنے کا کب کہا؟ برہان جانتا تھا عفنان کے جیل جانے سے ناصر بہت ڈسٹرب تھا۔ اس نے دونوں کو ہمیشہ بھائی مانا تھا۔ عفنان سر جیل میں ہے اور آپ سلطان بن گئے۔ جانتے ہیں سلطان کی سزا کیا ہوتی ہے یہاں؟ موت۔ اس نے ہلکے سے مسکراتے کہا۔ تو پھر کیوں سلطان بنے؟ ہم جو تھے اچھے تھے، ایک طرف سب سے الگ۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مجھے چنا گیا ہے اس کے لیے۔ اور آپ؟ میں بھی یہی چاہتا تھا، مجھے سلطان بننا تھا، تم جانتے ہو۔ ناصر نے لب بھینچے۔ گھر چلیں گے؟ برہان نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ رات اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے میں اذان شروع ہو جانی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں سلطان کی پہچان سلطانی انگوٹھی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے اتارا اور اسے دیکھنے لگا۔ شیر کی شکل کی وہ کھرے سونے کی انگوٹھی جس میں شیر کی آنکھوں کی جگہ پکھراج نصب تھا۔ اس نے انگوٹھی کو الٹا کیا۔ شیر کے پیچھے والی سائڈ پر بڑے حروف میں سلطان لکھا ہوا تھا۔ برہان نے ڈیش بورڈ کھولتے رنگ کیس نکالا اور انگوٹھی کو اس میں رکھتے کور بند کرتے مٹھی بند کی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کرتے سر پیچھے ٹکاتے کہا، گھر چلو۔ ناصر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ناصر نے سامنے نظریں سڑک پر جمائے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ برہان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ جانتا تھا آگے کا سفر آسان نہیں تھا۔ کئی سارے سوال اس کی راہ تک رہے تھے۔ اسے ایک نہیں دو ماؤں کے سوالات کا سامنا کرنا تھا۔ کئی تکلیف دہ مراحل ہونے تھے آج طے، کئی پرانے زخم تازہ ہونے تھے۔ صبح کی سرخی پھیلنے لگی جب گاڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ آج تیسرے دن گھر آیا تھا۔ انجشا اور ابیشا سے دور رہنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا، مگر مجبوری تھی کیونکہ بات عفنان کی تھی۔ اس کے لیے عفنان بھی انجشا ابیشا کے جتنا ہی اہم تھا۔ آرام کریں جا کے، ناصر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا بولا۔ اگر کوئی بھی کام ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ ناصر کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ ناصر نے آگے بڑھتے دوسری چابی سے گھر کا اندرونی دروازہ کھولنا چاہا، تبھی محمدین چچا نے کھول دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برہان بچے کہاں تھے تم؟ وہ فکر مند سے بولے۔ تھا کہیں الجھنوں کی بھنور میں الجھا ہوا۔ آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں بچے؟ جس بوڑھے باپ کے دو بیٹے تکلیف میں ہوں وہ کیسے آرام و سکون سے رہ سکتا ہے؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عفنان کیسا ہے؟ محمدین چچا کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ عفنان کے نام پر ہمارے لیے دعا کریں آپ۔ برہان نے گہرا سانس لیتے کہا۔
میں تو ہر پل تم بچوں کی خوشیوں اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ خیر، کچھ کھاؤ گے؟ ناشتہ بناؤ۔ نہیں، میں کچھ دیر آرام کروں گا، اس نے سرخ آنکھوں سے کہا۔ وہ 2 دن سے مسلسل جاگا ہوا تھا۔ جاؤ آرام کرو، ابھی تک کوئی نہیں تھا حال میں، سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ برہان اوپر آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دل کو سکون ملا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھتے انجشا گہری نیند میں تھی۔ آف وائٹ بستر پر آف وائٹ بلینکٹ، بیبی پنک نائٹی میں ملبوس، جس کا گون ایک طرف رکھا تھا، نازک اسٹریپ جس کے دودیا برہنہ بازو، بکھری سنہرے بال۔ وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی، ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے، دوسرا بیڈ پر رکھے۔ اسے دیکھتے برہان کے تناؤ بھرے دماغ کو سکون ملا۔ مفہوم قرآن کہ ہم نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عورت بیوی میں مرد شوہر کا سکون چھپا رکھا ہے۔ برہان آگے بڑھا تبھی رکا۔ اس کی پرنسس اٹھی ہوئی تھی اور بڑے آرام سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ حیران ہوا، وہ اس وقت جاگ رہی تھی، وہ بھی بنا ماں کو اٹھائے۔ وہ عائشہ کے لیے بیبی نیسٹ کے پاس رکتے جھکا۔ وہ ملگجے اندھیرے میں بھی باپ کو دیکھتے پہلے خاموش ہوئی اور پھر مسکرانے لگی۔ برہان کے لبوں کی تراش میں مسکان بکھری تھی۔ اس کا عشق، اس کی بیٹی، اس کی آبی بابا کے پرنسس۔ وہ عائشہ کو گود میں اٹھاتے سینے سے لگایا اور پھر اس کے دونوں گال چومے۔ جبکہ انجشا کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ نیند میں اس کے نتنوں سے برہان کی خوشبو ٹکرائی تو انجشا نے کسمساتے آنکھیں کھولیں۔ وہ سیدھی ہوتی اٹھی تو برہان باقی کمرے میں موجود اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف تھا۔ شکر اللہ، اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ آج تیسرے دن آیا تھا، 2 دن سے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ بات ہوئی تھی۔ برہان، وہ فوراً بیڈ سے اتری، لبوں سے اس کا نام پکارا۔ برہان انجشا کی آواز پر عائشہ کو لیے پلٹا۔ برہان، کہاں تھے آپ؟ جانتے ہیں میں کتنی پریشان تھی۔ عفنان بھائی کیسے ہیں؟ کیا بنا؟ برہان، وہ کب آئیں گے گھر؟ ایک ساتھ اس نے کئی سوال بے تابی سے کر ڈالے، جس پر بنا کچھ کہے برہان اسے بازو کے حالے میں لیتے ساتھ لگا گیا۔ ایک بازو میں انجشا تو دوسرے میں عائشہ۔ انجشا نے اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ برہان، آپ ٹھیک ہیں؟ ہوں۔ برہان نے انجشا کے کھلے بالوں پر لب رکھے۔ برہان، عفنان بھائی؟ انجشا نے سر اٹھاتے پوچھا۔ انشاءاللہ جلد ہوگا ہمارے ساتھ وہ، آمین ثم آمین۔ آپ کب آئے؟ وہ اب نارمل تھی، ابھی کچھ دیر پہلے۔ برہان، کیا ہوگا اب؟ انٹی پھوپھو جان سبھی بہت پریشان ہیں، انہیں کیا کہیں گے؟ میڈیا بھی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، کام ہے ان کا، تم فکر نہیں کرو، میں دیکھ لوں گا سب۔ برہان، کس نے کیا یہ سب؟ کیا کچھ پتہ چلا؟ ارحا آپی کو ثبوت نہیں ملے تھے، بابا یا ان کے ڈپارٹمنٹ کو کبھی نہ ملے تھے، پھر اب جلد پتہ لگ جائے گا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں بھی باتوں میں لگ گئی، آپ جائیں چینج کر لیں، میں ناشتہ لاؤں؟ نہیں، میں آرام کروں گا کچھ دیر۔ اوکے، آپ اسے مجھے دیں اور جائیں فریش ہوں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ برہان نے عائشہ کو انجشا کو دیتے پیار کرتے کہا اور خود بات میں چلا گیا۔ ماما کی جان، بابا کے کپڑے نکالیں پہلے، پھر فیڈر پیتے ہیں۔ انجشا سے پیار کرتی عائشہ سے بات کرتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ برہان نے سر خشک کرتے ٹاول صوفے پر رکھا اور بیڈ پر آیا، جہاں انجشا عائشہ کو فیڈ کروا رہی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انجشا۔ برہان خاموش چھت کو دیکھ رہا تھا جب انجشا نے عائشہ کو درمیان میں لٹاتے برہان کے بیڈ پر کہتے لب رکھے۔ ارحا کیسی ہے؟ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ آپی کی طبیعت بہت خراب ہے برہان، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی۔ آج تو ویسے بھی انہوں نے خود کو
कमरे में लॉक कर लिया था, खाना भी नहीं खाया। मुझे आपी की बहुत फिक्र हो रही है। बुरहान, आपी को आज से पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। सब उन्हें बहुत बहादुर समझते हैं, मगर वो भी तो एक लड़की हैं। अफनान भाई जेल में है और वो एहतियात रखते भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इससे बड़ी बेबसी की इंतहा और क्या होगी एक बीवी के लिए। जब हमारी ये हालत हो रही है, सोचते तो इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अपने अपने महबूब अपने शोहर को जेल की सलाखों के पीछे देखना। अंजिशा का लहजा भीगा। कभी कभी सारे जिस्म को तकलीफ से बचाने के लिए नकारा अज़ा को जिस्म से अलग करना बेहतर होता है, मगर वो अभी सबको समझा नहीं सकता था, इसलिए सिर्फ सोच सका। बुरहान ने अबिशा को अपनी दूसरी साइड पर करते, अपने बाजू के हाले में लेते, अंजिशा का सर अपने सीने पर रखते आंखें बंद कर ली। उसे नींद चाहिए थी, कुछ देर की, यकीनन कुछ ही देर में उसे सबके सवालों के जवाब देने होंगे। बुरहान आया है? अंजिशा नीचे आई तो कायला ने पूछा। वो सुबह का ही जानती थी, उसकी आवाज़ सुन चुकी थी, मगर अब इस वक्त वो थका हुआ 2 दिन के बाद लौटा था। इस वक्त सवाल जवाब करने का वक्त नहीं था, इसीलिए कायला कमरे से बाहर न निकली। अभी बहू से पूछा। अंजिशा उठ गई थी, जबकि दोनों बाप बेटी सो रहे थे। सभी ही उठे हुए थे। बुरहान किस वक्त आया? शाहदाद ने पूछा। सुबह फजर के वक्त हूँ बुरहान। बदर की सबसे पहले उस पर नज़र गई। वो अभिषा को उठाए नीचे आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? उसने सबसे पहले गुल अबर का पूछा। वो माँ कैसी होगी बुरहान, जिसका बेटा जेल में है? कायला ने बेटे को देखते कहा तो उसने लब भींचे। आंटी नाश्ता लग चुका है। अंजुशा ने जल्दी से कहा। वो जानती थी अगर बात शुरू हुई तो कोई नाश्ता नहीं करेगा। पता नहीं इन 2 दिनों में बुरहान ने ठीक से कुछ खाया भी था कि नहीं। सभी नाश्ता करो, कायला ने सबसे कहा। मैं आप ही को देख आऊं। अंजुशा बहन का कहते ऊपर गई। नाश्ता क्या करना था, सभी ने चाय पी। किसी का कुछ दिल ही ना चाहा खाने को। बुरहान क्या है ये सब? कायला और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग और दिल में बहुत ही सारे सवालात चल रहे थे। वो वक़्त आन पहुंचा था। कोई मजबूरी रही होगी भाभी, वरना हमारे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। सभी आवाज़ पर चौंके। वो गुल अबर की आवाज़ थी। बुरहान ने गुल अबर को देखा। जानती हो गुल, मगर क्या वजह थी कि इन्हें ये राह चुननी पड़ी? क्या हुआ है इनके माजी में? बुरहान अफनान कैसे मिले? क्या हुआ था? अपने अंदर के जख्मों को इन्होंने अपने अंदर ही दफन कर रखा है। हमें बताती क्यों नहीं? हम माए हैं इनकी। किस्मत ने हमें जुदा कर दिया, मगर मैं अपने बेटे के सीने पर लगे जख्मों को जानना चाहती हूँ। कुछ जख्म जख्म नहीं, नासूर होते हैं। बुरहान की भारी आवाज़ हाल में गूंजी। सभी में खामोशी छाई। मेरी और अफनान की मुलाकात किस्मत का खूबसूरत इत्तफाक कहूँ या बदसूरत, कभी समझ नहीं आया। अफनान का मिलना खुदा का मोजज़ा था मेरे लिए। मुझे दोस्त मिला, भाई मिला, कोई अपना मिला, मगर जिस जगह हम मिले वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बदसूरत सपना है, जो हकीकत है, जो जब याद आता है तो हम कई रातों को सो नहीं पाते। सबकी सांसें रुक गई थीं, जैसे कहाँ मिले थे तुम लोग? लड़खड़ाए लड़खड़ाती कायला की लड़खड़ाती आवाज़ सुनाई दी। हमें अगवा किया गया था। अगवा? जी, मेरी और अफनान की मुलाकात उस अड्डे पर हुई जहां हमें बंद किया गया था, जहां मासूम कमसुन बच्चों का सौदा किया जाता, उनके मासूम जिस्मों से खेला जाता। सभी की आंखें फटी थी। हमें भी बाहर
سپلائی کیا جانا تھا۔ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے محمد دین چچا اپنے گھر لے گئے، پیٹا بنا کر رکھا۔ میرے بیرونی زخموں کے ساتھ ساتھ میرے اندرونی زخموں پر بھی اپنی شفقت اور محبت کا مرہم رکھا۔ کچھ ماہ میں صحت یاب ہو گیا تو اسکول جانے لگا۔ ساتھ ہی مجھے میرے ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے گاؤں کے ایک سونار کے پاس بٹھا دیا، جہاں میں اسے چاندی کے زیورات میں پتھر لگاتے دیکھتا اور کاغذ پر اسکیچنگ کرتا۔ وقت گزرنے لگا، سال ہو گیا اور پھر ایک دن دکان سے واپسی پر مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ لوگ مختلف گاؤں میں جاتے، بچوں پر نظر رکھتے اور پھر وقت موقع دیکھتے بچوں کو اٹھا لیتے۔ اس دن میں بھی واپسی پر لیٹ ہو گیا تھا اور پھر گھر نہ جا سکا کبھی۔ برہان آہستہ آہستہ اپنے زخموں کو کریدنے لگا۔ درد ہونا تھا مگر اسے سہنے کی عادت تھی۔ محمد دین چچا کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہیں آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا۔ وہ ساری رات اسے ڈھونڈتے رہے مگر وہ نہ ملا۔ کئی دن تک اس کی تلاش جاری رکھی، روتے خدا سے، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتے، پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے مگر وہ نہ ملا تو اس کی سلامتی کی دعا ہر روز کرتے۔ خدا پر چھوڑ دیا کہ اب وہ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اغوا کرتے ایک اڈے پر لے جایا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کتنا دور تھا یا کہاں تھا۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ لے جاتے جب میری آنکھ کھلی تو وہاں میرے جیسے اور بھی بچے تھے، سبھی میری ہی عمر کے یا مجھ سے چھوٹے تھے سوائے ایک کے۔ وہ رکا کچھ پلوں کو۔ شیر ہم سب بچوں سے بڑا تھا، قریب 15 سال کا ہوگا۔ برہان کا دماغ ماضی میں کھو گیا۔ وہ شیشے کی دیوار کے سامنے رکا، اس کی نظریں سامنے سرسبز گھاس کے میدان پر تھیں، جبکہ ہاتھ کمر کے پیچھے، ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی کو تھام رکھا تھا۔ گزرا وقت آنکھوں کے پردے پر فلم کی طرح چلنے لگا۔ ماضی: ابے یار امجد، بچے کل سے بھوکے ہیں، اگر مر گئے تو مشکل ہوگی، میرا سر نہ کھا، میں کیا کروں؟ ارے یار امارت، تو ہی سمجھا، اسے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اگر کسی بھی بچے کو کچھ ہوا تو اوپر سے پیشی آ جائے گی، تو ہی لا دے، میرا کیوں سر کھا رہا ہے؟ چل میں کچھ کرتا ہوں، امانت، دھیان رکھنا سب کو، اور خبردار، تو نے کسی بچے کو ہاتھ لگایا تو؟ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے رؤف عرف روفی کو دیکھتے وارن کرتے بولا، تو نہ جا، وہ ایسے ہی لیٹا تھا، اگر تو نے اب کسی بچے کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا میں تیرا اوپر بتا دوں گا۔ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ وہ سیدھا ہوا، ایسا ہی سمجھ لے۔ تم دونوں پہلے لڑ لو، دماغ کام کرتا ہے دونوں کا، اگر باز کو پتہ چلا تو دونوں کی جان لے لے گا۔ امانت نے دونوں کو گھورتے کہا، اور تو جا بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر، اور تو آرام سے بیٹھ۔ جاوید روٹی لینے چلا گیا جبکہ وہ تینوں پتے کھیلنے لگے۔ اتنی محبت اسے بھی نہیں تھی بچوں سے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کچھ ہو۔ اگر ایک بھی بچے کو کچھ ہوتا تو ان کا کمیشن کٹتا۔ اس نے روٹی اور ساتھ پانی بچوں کو دیا۔ ہر بچے کی ایک ایک روٹی ہے، خبردار اگر کسی نے ایک سے زیادہ لی تو۔ وہ روٹی رکھتے بولا، اور پانی کا کولر رکھا ہے، پانی میں ڈبو لینا، کہتے وہ واپس کمرے کو تالا لگاتے باہر نکلا۔ دیکھ لے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شکریہ تیرا، میں سب کے بھلے کے لیے ہی کہتا ہوں یار۔ روفی، اگر انہیں کچھ ہوا تو کمیشن کٹ جائے گا ہمارا، اور اگر پتہ چلا کہ تو نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باس تیری جان لے لے گا۔ ہاں ہاں ہاں، میری جان سالہ خود کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟
تم نے دیکھا ہر بچہ ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت ہے، کیا اوپر سے ڈیمانڈ ہے کہ بچہ 10 سال تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں؟ حد عمر 15 سال، بچہ خوبصورت ہو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ حالی میں ہی نہیں، وہ بھی سارے یہی کرتے ہیں، اور اب میں نے تیری بات مانی ہے تو تو بھی میری بات مان۔ وہ گلے میں پہنی چین کو گھماتے عباست سے بولا۔ کیا مطلب؟ جاوید چونکا، جانتا تھا وہ کیا چاہتا ہے۔ جو بچہ آج آیا ہے وہ نیلی آنکھوں والا، وہ مجھے چاہیے۔ تیرا دماغ نہ جاوید، میں نے تیری مانی، اب تو میری بات مان۔ دیکھ میں خیال رکھوں گا اسے کچھ نہ ہو۔ وہ مچل رہا تھا، بچے کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، اس نے سوچتے انکار کیا۔ تجھے کمیشن چاہیے نا؟ روفی نے اسے پوچھا۔ تو پیسہ کمانا چاہتا ہے تاکہ تجھے ان امیروں کی باتیں نہ سننی پڑیں، ان کے تلوے چاٹنے نہ پڑیں، تو میں اپنا کمیشن بھی تجھے دوں گا۔ جاوید چونکا۔ ہاں، تو میرے کام آ، میں تیرے۔ دیکھ، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، تجھے ہے۔ تجھے امیر ہونا ہے اور مجھے بچے چاہئیں، تو آج سے ڈیل کرتے ہیں دونوں۔ تو میرے راستے میں نہ آنا، میں تجھے پیسے دوں گا۔ جاوید اس کی بات پر کشمکش میں پڑ گیا۔ دیکھ جاوید، تیرا فائدہ ہے، اپنا نقصان نہ کر، قسمت چل کے آئی ہے تیرے پاس، 2 لوگوں کا پیسہ تجھے ملے گا، ان بچوں کے ساتھ آج یا کل ہونا تو یہی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہوں یا کوئی اور، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اپنی بات سے مکر گیا تو؟ نہیں مکرتا، اگر مکرا تو جان لے لینا میری۔ اس نے اجازت دی تھی۔ ٹھیک ہے، جبکہ روفی کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ بھوک لگی ہے تمہیں اور روٹی چاہیے تمہیں؟ ہاں، میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ وہ چہرے سے ہی کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی ہنستا حالی بتا رہی تھی وہ کسی غریب گھر کا بچہ تھا۔ اس نے خشک روٹی کو بھی بڑے صبر و شکر کے ساتھ کھایا تھا۔ یہ لو، یہ بھی کھا لو۔ برہان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی آدھی خشک روٹی اس کی طرف بڑھائی۔ تم کیا کھاؤ گے؟ جلدی سے ہاتھ بڑھاتے وہ اچانک رکتے بولا۔ تمہیں زیادہ بھوک لگی ہے، تم کھا لو۔ نہیں، تم بھی تو بھوکے ہو، تم کھاؤ۔ میں نے کھا لی، تم کھا لو۔ وہ خشک لبوں سے مسکرایا، جن پر خشکی سکری کی تہ جم گئی تھی۔ برہان کو اس کی بھوک کا احساس ہوا۔ وہ بھی تو ماں باپ کے بنا اکثر بھوکا رہا تھا۔ کبھی زرناب نے پوچھا نہ کہ کیا تم بھوکے ہو؟ خود ہی بھوک لگتی تو کھا لیتا، نہیں تو سارا سارا دن گزر جاتا وہ بھوکا رہتا، اور کبھی تو بھوکا ہی سو جاتا۔ جب زرناب کہتی تھی تمہیں کیا ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے جو کچن میں ہی ملتے ہو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی منظر گھومے۔ اس بچے کے چہرے پر روٹی کو دیکھتے جو چمک آئی تھی وہ اسے خوشی دے گئی کہ وہ خود بھوکا رہ کر اسے خوشی دے رہا تھا۔ کھا لو۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو اس کے کندھے پر رکھتے کہا۔ ایسے مشکل وقت میں انہیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ خدا کے بعد وہ سب کل سے بھوکے تھے، ابھی سبھی بچے شکر کرتے کھا رہے تھے خشک روٹی، سوائے 3 لوگوں کے، برہان، شیر اور اس نیلی آنکھوں والے کے۔ مجھے نہیں کھانا، یہ میں نے سینڈوچ کھانا ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والا بھالو شہزادوں جیسی آن بان والا بچہ خشک روٹی کو دیکھتے بولا تو شیر نے اسے دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھا۔ کھا لو، یہاں کچھ نہیں ملے گا، بھوکے رہو گے ورنہ۔ میں نے اس نے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولا، شور نہیں کرو، وہ ماریں گے اس کے جیسے۔ ایک بچے نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ شیر کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ گھوما جو تکلیف نہ سہتے جان کی بازی ہار گیا تھا، پرسوں رات تھی۔ اب کی بار وہ چونکا اور پھر ڈرتے شیر کو دیکھا۔ ماریں گے؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ شیر کے لب مسکرائے۔ اس وقت ایسے ماحول میں بھی یہاں موجود بچوں میں وہ زیادہ صحت مند تھا۔ اس کی آنکھیں اور گلابی پھولے گال وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا۔
برہان بھی اسے دیکھنے لگا۔ وہ بچہ سبھی کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ برہان نے اس کی نیلی آنکھوں والے سے پوچھا۔ سنی۔ اور تمہارا؟ وہ تھا تو 7-8 سال کا مگر تھا بہت ذہین۔ برہان۔ اور تمہارا؟ اس نے خشک روٹی کھاتے لڑکے سے پوچھا جو پانی کے گلاس میں روٹی ڈالتے بھیگی روٹی کو کھا رہا تھا۔ میرا؟ اس نے نوالا منہ میں لیے ہی پوچھا۔ ہاں افنان، وہ کہتے دوبارہ روٹی کھانے لگا۔ بھوکے پیٹ میں جب روٹی گئی تو بچوں کے چہروں پر اطمینان بکھرا۔ شکریہ، افنان نے روٹی کھاتے برہان کو دیکھتے کہا تو وہ مسکرایا۔ تم بھی کھا لو اب، افنان نے سنی سے کہا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو دیکھا اور پھر بنا نوالا بنائے ہاتھ منہ کی طرف لے گیا اور دانتوں سے توڑتے کھانے لگا۔ یہ سوکھی ہے، اس نے تینوں کو دیکھتے کہا۔ میں ایسے نہیں کھاتا بابا، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں۔ سینڈوچ، پیزا، برگر، وہ انہیں بتانے لگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ افنان نے تجسس سے پوچھا۔ وہ سب اس چیز سے انجان تھے کہ انہیں یہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ وہ معصوم آنے والے وقت سے انجان ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ڈر خوف کے سائے تھے چہروں پر، مگر پھر بھی وہ درندوں بھری دنیا کے گندے ارادوں سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ تم نے کبھی برگر نہیں کھایا؟ سنی نے اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کرتے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی کی۔ کبھی نہیں؟ نہیں، اب کی بار برہان بھی چونکا۔ شیر کی نظریں ان سبھی پر تھیں۔ دوسرے بچے بھی حیرانگی سے سننے لگے۔ ہی، تم نے کبھی برگر نہیں کھایا؟ وہ ہنسا تو برہان کو برا لگا۔ میں نے بھی کبھی نہیں کھایا، وہ جلدی سے بولا تاکہ افنان کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ آنکھوں میں نمی پھیلی۔ برگر اچھا نہیں ہوتا، بابا کہتے تھے برگر نہیں کھانا چاہیے۔ برہان کے لبوں سے بہزاد کا نام نکلا۔ کہتے تھے؟ ہاں، میرا اب کوئی نہیں۔ میرا بھی کوئی نہیں، افنان نے کہا تو آنکھوں میں کئی پل گھومے۔ شیر چونکا۔ وہ ایسے بچوں کو اٹھاتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، جو انہیں تلاش کرے، مگر پھر بھی سنی کو کیوں اٹھایا؟ کیا سنی کے گھر والے اسے ڈھونڈ نہیں رہے تھے کیا؟ سنی، روٹی کھاؤ، شیر نے اب کی بار سختی سے کہا تو اس نے سختی پر منہ بنایا اور دوبارہ روٹی کھانے لگا۔ وقت پھر آگے سرک گیا، قدموں کی آہٹ ہونے لگی دروازے کی جانب۔ شیر نے سبھی بچوں کو دیکھا، سبھی سو گئے تھے نیچے ہی۔ اس کے تاثرات سخت ہوئے، وہ بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ آہٹ کو قریب آتے سن رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی شیطان صفت انسان کھڑا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ شیر نے مٹھیاں بھیج لی۔ سختی سے کمرے میں واحد روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے للچائی نظروں سے سنی کو دیکھا جو زمین پر سبھی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ شیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ سنی کی طرف بڑھا۔ نہیں پلیز، اس نے جیسے ہی سنی کو اٹھانا چاہا تبھی شیر نے اسے روکا۔ ابے چل ہٹ، دیکھو اسے چھوڑ دو، پہلا بچہ جان سے چلا گیا تھا، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ او کہیں تیرا دل تو نہیں؟ وہ حواست سے شیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ شیر بدک کر پیچھے ہوا۔ چل تیرا نمبر پھر کسی دن، پہلے اس کا۔ وہ سنی کی طرف جھکا۔ چھوڑ دے ورنہ کیا؟ ورنہ وہ بگڑے تیور سے شیر کی طرف مڑا۔ بتا کیا کرے گا؟ وہ شیر کا چہرہ مٹھی میں دبوچ گیا۔ بتا کیا کرے گا؟ وہ اپنی انگلیوں پر زور دیتا بولا جو شیر کو اپنے جبڑے میں دھنستی محسوس ہوئیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ اس نے جبڑا چھوڑتے زوردار تھپڑ مارا تو شیر زمین پر گرا۔ سر فرش پر لگنے سے ماتھے پر کٹ لگا، خون رسنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا چھا گیا۔ آواز پر بچوں کی آنکھ کھل گئی، جبکہ وہ درندہ سنی کی طرف بڑھا جو نیند سے گلابی آنکھوں سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سنی کو بازو سے دبوچا اور اٹھایا۔ چھوڑ! شیر دوبارہ اس پر جھپٹا، مگر اس نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر اسے پیچھے گرایا اور سنی کو لیے باہر نکلا۔ چھوڑ دو! وہ چیخ رہا تھا۔ شیر پیچھے جاتا مگر اس نے باہر جاتے دروازہ بند کر دیا۔ سبھی سہمی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیا ہوا تھا ابھی۔ وہ سنی کو مار دے گا، ایک بچے نے روتے پوچھا۔ شیر دروازہ پیٹنے لگا۔ کھولو، خدا کا واسطہ ہے اسے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ، ڈرو خدا کے غضب سے۔ شیر کی آج خاموشی ٹوٹی تھی۔ سبھی بچوں کو اسے دیکھتے ڈھارس بندھی ہوئی تھی،
مگر ابھی وہ سب زور زور سے رونے لگے تھے۔ اللہ میاں سنی کو بچا لو۔ مگر کبھی خدا ظالم کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، مگر پکڑ ان قریب ہونے والی ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں سے آزاد کروا دو۔ برہان دعا کرنے لگا، ساتھ سبھی سنی کی چیخنے کی آواز وہاں تک آ رہی تھی۔ اس کی دردناک چیخوں پر شیر ہارے ہوئے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ وہ کچھ نہ کر پایا۔ وہ معصوم نیلی آنکھوں والا سنی نوچا گیا۔ اس کی معصومیت اس سے چھین لی گئی۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، مدد کو پکار رہا تھا، رو رہا تھا، مگر اس شیطان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ ہر ذی روح رو رہی تھی، جبکہ وہ باقی تینوں پتے کھیلتے شراب پی رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سنی کے چیخنے کی آواز بند ہو گئی۔ شیر نے آنکھیں بند کی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ کتنے واسطے دیے، کتنی منتیں کی، خدا کا واسطہ دیا، اس کی عذاب سے ڈرایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ شیطان تھا، اپنی شیطانیت سے باز نہ آیا۔ ایک اور معصوم اس کی شیطانیت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ شیر نہیں جانتا تھا وہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو قیامت آنا ضروری ہو جاتی ہے، مگر اگر خدا نے اسے روکے رکھا ہے تو یقیناً دنیا میں کہیں انسانیت ابھی باقی ہے۔ ان کے لیے کوئی مزیحا نہ آیا، نہ آنا تھا۔ انہیں خود ہمت کرنی تھی، لڑنا تھا، یا موت یا زندگی۔ اب دو ہی رستے تھے اس کے سامنے۔ کل کوئی اور تھا، آج سنی، تو کل پھر کوئی نیا بچہ۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے سب کو مرنے دیتا؟ وہ جانتا تھا کل پھر اس شیطان کا کوئی نیا شکار ہوگا، چاہے وہ خود یا یہاں کا کوئی معصوم جو سنی کی چیخوں سے ڈرتے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ برہان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا دماغ جو کہہ رہا تھا وہی تو نہیں تھا۔ وہ 12 سال کا تھا، مگر دماغ سمجھ بوجھ 18 سال والی تھی۔ اس شخص کے چہرے سے ٹپکتی شیطانیت۔ برہان نے شیر کو دیکھا جو ہارے بیٹھا تھا۔ اس نے سنی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہاں موجود ایک بچے نے ڈرتے پوچھا۔ برہان نے شیر کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ کیا اس نے سنی کے ساتھ؟ ہاں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی، الفاظ ادا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہاں، شیر گلوگیر لہجے میں بولا۔ آنکھیں گریا سرخ ہو رہی تھیں۔ برہان کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی۔ ایک پل کو، کیا وہ زندہ ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح کے وقت سنی کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا۔ اس کا نیم برہنہ وجود دیکھتے شیر نے آنکھیں میچی۔ برہان کی حالت بھی اس سے الگ نہ تھی۔ وہ شخص جیسے ہی اسے زمین پر ڈال کر گیا، شیر جلدی سے اس کے قریب گیا۔ کچھ گھنٹوں پہلے وہ معصوم سنی جو اس جہنم میں بھی مسکرا رہا تھا، اب ساکت پڑا تھا۔ اس کے جسم پر نظر آتے نشان شیر کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ برہان میں ہمت نہیں تھی، پاس جاتا۔ کیا ہوا اسے؟ یہ زندہ ہے؟ بچے شیر سے پوچھ رہے تھے۔ جو قیامت اس معصوم پر گزری تھی وہ زندہ ہوتے بھی مردہ ہو چکا تھا۔ شیر کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس نے زمین سے اس کی شرٹ اٹھاتے جو پھٹی تھی اسے پہنائی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، برہان نے مدھم آواز میں کہا۔ شیر نے اسے دیکھا۔ اس دروازے کے سوا کوئی رستہ نہیں، افنان نے چاروں اطراف میں دیکھتے کہا۔ وہاں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں تھا اس دروازے کے سوا، جہاں سے وہ لوگ آتے جاتے تھے۔ کوئی تو رستہ ہوگا، میں کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک سنی کی دل ہراش، دل کو دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھیں، اور اس سے پہلے اس بچے کی جو جان سے جا چکا تھا۔ کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم باہر جا سکیں۔ دن ہونے والا تھا، ابھی وہ تلاشی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ شاید ان میں سے کوئی چکر لگاتا، اور پھر سبھی کی نظریں اس جگہ کی تلاش میں تھیں۔ آہٹ کی آواز آ رہی تھی، مطلب کوئی آ رہا تھا۔ سبھی سہم کر دیوار سے لگ گئے۔ انہیں لگا وہ پھر سے کسی کو لینے آ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے امجد تھا۔ اس نے ایک نگاہ ماری سب بچوں پر۔ سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ زندہ ہے یہ؟ اس نے سنی کو دیکھتے پوچھا۔ شیر نے مٹھیاں سختی سے بند کی۔
یہ درندے بے رحم تھے، کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ سبھی اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، تم سب کے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اوپر سے فون آیا ہے، اس نے اطلاع دی، جبکہ بچے اور سہمے انہیں کہاں جانا تھا۔ چلو اٹھو، جلدی کرو، کچھ دیر میں ٹرک پہنچ جائے گا۔ سبھی بچوں کو لائن میں باہر لایا گیا۔ آج کتنے دنوں بعد منہ دھو رہے تھے۔ برہان نے ہاتھوں میں پانی لیتے چہرے پر پانی ڈالا تو احساس ہوا روفی جو دور سے سبھی بچوں پر نظریں لگائے بیٹھا تھا، اسے افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آج اس کے ہاتھ سے نکل جانا تھا، مگر کوئی نہیں، یہ نہ تو نئے سہی جنہیں وہ کل سے پھر لائے گا، ایسے ہی تو نہ جانے کتنے معصوم بچے اس کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہا ہے؟ جاوید نے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ دیکھ کیا چیز ہے؟ کاش آج کسی طرح یہ سب نہ جائیں تو مجھے آج وہ چاہیے، اس نے سامنے کھڑے برہان کو دیکھتے کہا، جو افنان کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر آج میں کچھ نہیں کر سکتا، انہیں آج جانا ہے، کل تیرے لیے نیا شکار لاؤں گا، وہ پیچھے ٹیک لگاتے بولا۔ افسوس، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے میں روک لوں؟ نہیں، اوپر سبھی کو تصویریں پہنچ چکی ہیں، دن میں سبھی مشکل ہو جائے گی۔ پہلے ہی جو مرا ہے اس کے لیے کوئی کہانی تیار کرنی ہے جس پر انہیں یقین آ جائے۔ اوپر سے وہ والا لڑکا بھی بے ہوش ہے ابھی تک، اسے کچھ ہوا تو ہماری جان مشکل میں آ جائے گی۔ ابھی پولیس کو اپنے ٹھکانے کی خبر ہو گئی، امانت بھاگتا آیا ہے۔ وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ وہ کیسے؟ مجھے نہیں پتا، مگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جلدی کرو، مجھے میرے پولیس میں موجود بندے نے اطلاع دی ہے، جلدی سے سبھی کو گاڑی میں ڈالو، مگر ان کے منہ ہاتھ باندھ لینا، پہلے ہمیں نئے ٹھکانے پر جانا ہے۔ روفی برہان کے پاس آیا۔ میں نے پہلے تجھ پر غور کیوں نہیں کیا؟ وہ برہان کے منہ پر ٹیپ لگاتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ برہان نے صورت سے چہرہ جھٹکتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا تیور، کیا انداز ہے! وہ برہان کے چہرے کو للچائی نظروں سے دیکھتے بولا۔ ابے جلدی کر، وقت کم ہے، امارت نے کہتے دوسرے بچوں کے منہ پر ٹیپ لگایا، جبکہ امجد نے جلدی سے ٹرک نکالا۔ جاوید بچوں کو بوریوں میں ڈالتے ٹرک میں رکھنے لگا۔ سنی ہوش میں آ چکا تھا، مگر اس ڈرامہ میں تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اپنی گوئی جیسے کھو بیٹھا تھا، ویسے ہی زمین پر پڑے چھت کو گھور رہا تھا۔ امارت نے اسے بوری میں ڈالتے اور بچوں کی بوریوں کے آگے اناج کی بوریاں رکھتے وہ چاروں بھی ٹرک میں سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہو چکا تھا، چیکنگ ہو رہی تھی۔ ٹرک رکا، گاڑیوں کے پیچھے۔ کیا ہے اس میں؟ صاحب گندم چیک کرواؤ۔ جی صاحب، امارت نے اعتماد سے کہا۔ ایک پل کو بھی ان کے چہروں پر گھبراہٹ واضح نہ ہوئی۔ پولیس والے نے پہلی بوری کو کھولا تو اس میں گندم تھی۔ اتنے بڑے ٹرک میں اتنی کم گندم؟ صاحب پیچھے گودام میں اتار آئے ہیں، یہ آگے دینی ہے۔ اچھا۔ پولیس والے نے دو چار بوریاں دیکھیں اور ٹرک کو کلیئر کا اشارہ دیا۔ چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ آج تک کوئی پولیس والا انہیں پکڑ نہیں پایا تھا، وہ اپنے کام میں ماہر تھے اور کچھ ویسے ہی ان کے ساتھ شامل تھے۔ وہ لوگ نئی جگہ پہنچ چکے تھے، اوپر اطلاع دے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آج پلان رہنے دو، آج نہیں، ہم 2 دن بعد بچوں کو وہاں سے اٹھائیں گے۔ اسپیکر سے آواز ابھری تو روفی نے سر شاد ہوتے جاوید کو دیکھا۔ دیکھ لے میری قسمت، وہ خواصے سے بولا تو جاوید نے آئی برو اچکائی۔ پچھلے ٹھکانے کی بنسبت یہ جگہ نہ بہت بڑی تھی نہ کم، مگر اس سے بڑی تھی۔ کمرے بھی زیادہ تھے، اور جس کمرے میں بچوں کو رکھا گیا تھا وہاں کھڑکی تھی۔ شیر نے خدا کا شکر ادا کیا، انہیں کمرے میں بند کرنے کے بعد کوئی نہیں وہاں ابھی تک آیا تھا۔ سنی، شیر نے سنی کو ہلایا، وہ حالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ میں تمہارے مجرم کو نہیں چھوڑوں گا سنی، شیر نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے زخمی زرد چہرے کو دیکھتے خود سے وعدہ کیا۔ شیر اس درندے کی غلیظ نظریں برہان کے چہرے پر محسوس کر چکا تھا۔ اس کا برہان کو چھونا، یعنی اس کا آج رات کا شکار برہان تھا۔
وہ ایک اور بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میری بات سنو سبھی، ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پہلے وہ بچہ، اب سنی، اور آگے کوئی ہم میں سے، اور وہ لوگ درندے ہیں، شیطان ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں، یہ ہمیں بیچنے والے ہیں، ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ پر ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں موجود ایک بچے نے کہا۔ کچھ بچے عمر میں زیادہ چھوٹے تھے جبکہ کچھ بڑے۔ شیر نے کھڑکی کو کھولا، اس کی آنکھوں میں چمک اتری۔ وہ کھڑکی باہر کھلتی تھی مگر اس کے آگے لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا، اس میں سے باہر جانا ناممکن تھا۔ سریے لگے تھے، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی مگر اسے کچھ کرنا تھا، بچوں کو بچانا تھا، خود کو بچانا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، وہ اپنا مقصد پورا کیے بنا مر نہیں سکتا تھا۔ اسے ہمت کرنی ہے، اسے راستہ نکالنا تھا۔ اس نے سریے کو دیکھا اور پھر سب کو۔ اس کی نظر سنی پر گئی، وہ کسی اور کو سنی کی تکلیف سے گزرنے نہیں دے گا۔ اس نے سریے کو ہاتھ میں لیا، وہ عمودی طرز میں لگا تھا، اوپر نیچے کے دونوں سرے سیمٹ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا سوائے ہاتھوں کے یا خدا کی مدد کے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور سریے پر پورا زور لگاتے اکھاڑنا چاہا مگر وہ ایسا نہیں کر پایا۔ وہ محض 15 سالہ بچہ تھا، نہ کہ کوئی باڈی بلڈر نوجوان۔ افنان اٹھا، وہ کمزور تھا مگر شیر کو دیکھتے ہمت آئی تھی۔ اسے دیکھتے کئی بچے اٹھے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، انہیں جلدی کرنا تھا، بھوک سے وہ ویسے ہی بے حال تھے۔ 2 ہاتھوں سے 4 ہاتھوں میں ہمت زیادہ ہوتی ہے، افنان نے شیر کو دیکھتے کہا، اور پھر سبھی نے مل کر سریے کو زور لگایا۔ وہ اکھڑا تو نہیں مگر ٹیڑھا ہو گیا، یعنی کچھ جگہ بنی تھی۔ سبھی ہانپ گئے اتنے سے عمل سے، مگر انہیں ابھی اور محنت کرنی تھی۔ ہمت کرو سبھی، زور لگاؤ۔ شیر نے دوسرے سریے کو پکڑ کے دوسری طرف کھینچا تو وہ کچھ ٹیڑھا ہوا، مگر بچوں کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اور نہیں کر سکتے تھے، ناتواں جسم، بھوک سے نڈال، ہمت کہاں سے لاتے؟ شیر نے باہر سر نکالا مگر جگہ کم تھی۔ ہمیں اس سریے کو اور ٹیڑھا کرنا ہوگا۔ نہیں، ہم میں ہمت نہیں، سبھی نے پھولے سانس سے کہا۔ سبھی گرنے کے سے انداز میں زمین پر گرے۔ شیر نے جلدی سے کھڑکی بند کی کیونکہ بچوں کے گر کر بیٹھنے سے آواز پیدا ہوئی تھی۔ اس نے لکڑی کا پٹ بند کرتے بیٹھ گیا۔ رات ہو چکی تھی، اس کا دل تیز تیز کانپ رہا تھا۔ جگہ اتنی نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ نکل کر بھاگ جاتے۔ آہٹ ہوئی تو شیر کے کان کھڑے ہوئے، یقیناً وہ برہان کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے نظریں تیزی سے دوڑائیں، کمرہ خالی تھا، کچھ نہ ملا ایسا جس سے وہ بچاؤ کرتے۔ دروازہ کھلا، سامنے وہی شیطان کھڑا تھا۔ اس نے متلاشی نظروں سے برہان کو دیکھا، اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی چمک آئی، جبکہ اسے دیکھتے سنی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی سانس رک گئی، آنکھیں باہر آنے کو تھیں مگر لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ آواز اندر ہی دم توڑ گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کل رات کا بھیانک خوفناک منظر، اس کا اسے نوچنا، اس کی معصومیت کو اجاڑنا۔ سنی کا چہرہ دیکھتے شیر کو لگا اس کا سانس رک گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا برہان کی جانب بڑھا، جبکہ برہان کا دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جسم کپ کپانے لگا تھا۔ وہ اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اسے چھوڑ دے شیر، اس پر جھپٹا۔ ابے کہا تھا تیری باری بھی آئے گی، مگر آج میرا دل اس پہ آیا ہے۔ چل وعدہ، کل تیرا نمبر۔ وہ شیر کے بال مٹھی میں دبوچ کر کرایا۔ چھوڑ دے اسے، خدا کے عذاب سے ڈر۔ ہاں کون سا عذاب؟ میں نہیں ڈرتا کسی سے، تیرا حشر بہت برا ہوگا۔ شیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ اچھا کیسے؟ تو درندہ ہے، انسان کے روپ میں معصوم بچوں سے کھیلتا ہے، مگر یاد رکھنا بہت جلد تیرا انجام ہونے والا ہے۔ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو۔ چل ابے، اس نے دوسرے ہاتھ سے شیر کے منہ پر تھپڑ مارا۔
بڑی زبان چلتی ہے تیری، مگر ہے بہت خوبصورت تو۔ آج اس سے دل بہلا لوں پھر تیرا نمبر، اور تجھے تو اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی میں بولا، کہیں تیری موت میرے ہی ہاتھوں نہ لکھی ہو۔ ارے واہ، کیا انداز، کیا لہجہ ہے تیرا، ہیرا ہے تو میرے کام کی چیز ہے۔ مگر ابھی میرا وقت نہ ضائع کر، میرا دل مچل رہا ہے۔ اس کے لیے وہ برہان کو دیکھتے گھٹیا انداز سے بولا اور ساتھ ہی شیر کو دھکا دے دیا۔ چھوڑو اسے، چھوڑو مجھے۔ برہان نے اس کے شکنجے سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ افنان نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ ابے چل جوک، تو اس کی مدد کرے گا جو مجھ سے اس کا ہاتھ چھڑوائے گا۔ اس نے افنان کو جھٹکا دیا، وہ کمزور سا تھا، پیچھے گرا۔ بچوں کی سانسیں رکی، وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ برہان کو لیے دروازے کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے، برہان پوری طاقت لگا رہا تھا۔ افنان نے جاتے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ چھوڑ میرے بھائی کو، وہ چیخا۔ وہ کیسے اسے مرتے دیکھتا جب آج تک کسی نے ماں کے بعد اپنے منہ کا نوالا اسے نہیں دیا تھا۔ یہ برہان ہی تھا جس نے ماں کے بعد اسے پیٹ بھر کے روٹی دی تھی، اس کے حق میں بولا تھا۔ جب سنی اس پر ہنسا تھا، سب اس کی غریبی پر ہنسے تھے، تب برہان اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑ مجھے، نہیں تمہیں مارنا ہے نا، مجھے مار دو مگر اسے چھوڑ دو۔ وہ اس کی ٹانگ سے چپکے کہہ رہا تھا، بڑا شوق ہے تجھے مرنے کا۔ افنان افی نہیں، برہان نے اسے روکا۔ ارے واہ، یہاں تو محبت شروع ہو گئی، بھائی بھائی والی۔ ابے کہاں سے ملے تھے تم دونوں؟ وہ اپنی ٹانگ کو جھٹک رہا تھا مگر وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایسی بات ہے، چل ایک نہیں آج دو صحیح، کل کیا پتا تم لوگ چلے جاؤ۔ آج میرا ایک نہیں دو شکار بنیں گے۔ وہ دونوں کو کہتے باہر نکلا۔ چھوڑ دے کمینے، شیر اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے وہ ٹانگ کے ساتھ افنان کو گھسیٹتے باہر سے دروازہ بند کر گیا۔ چھوڑ دے انہیں، تیرا ضمیر کیسے تجھے زندہ رہنے دیتا ہے؟ میرا ضمیر ہے ہی نہیں، وہ بے ڈھنگے انداز سے کہکا لگاتے ایک کو بازو جبکہ دوسرے کو ٹانگ کے ساتھ گھسیٹتا کمرے کی طرف بڑھا۔ ابے دو ہیں یہ، جاوید جو سامنے والے کمرے سے نکلا تھا دونوں کو دیکھتے بولا۔ ہاں نا، آج ہوں گے میرا دل بہلانے کو۔ بڑی محبت جاگی تھی، بھائی چارہ قائم ہو رہا تھا، خود کو پیش کیا ہے اس نے، وہ ٹانگ کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ جاوید نے داد دی، کہیں سچ میں بھائی تو نہیں؟ کیا پتا، چل جا عیش کر۔ جاوید نے بے غیر تی سے کہتے واپس مڑ گیا۔ چھوڑ دے اسے، افنان نے اس کی ٹانگ پر دانت گاڑے۔ اوہ تیری، اوے سالے، پہلے تیرے ہی پر کاٹتا ہوں۔ اس نے افنان کو جھٹکے سے سیدھا کرتے اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا تو وہ زمین پر گرا۔ دروازہ بند تھا مگر آج نہیں، آج اسے ہمت کرنی تھی۔ وہ برہان افنان کو وقت نہیں تھا۔ اے اللہ مدد کر، مجھے ہمت دے اور میری رہنمائی فرما، میں ان دو معصوموں کو اس درندے سے بچا سکوں۔ اس نے دعا کرتے خدا سے مدد مانگی۔ سنی کی آنکھوں میں التجا تھی کہ انہیں بچا لو۔ میری بات سنو سب دھیان سے، جو سنی کے ساتھ ہوا وہی ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ آگے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، کھڑکی میں جگہ بنانے میں میری مدد کرو جلدی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا، سبھی اٹھتے اور سریے پر زور لگایا۔ رستہ بن چکا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو، ہمیں زور زور سے شور کرنا ہے، اتنا کہ ان تک آواز جائے۔ ایک دوسرے سے لڑو اور مارو، وہ ہمیں مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ تم لوگوں کو ڈانٹ رہے ہوں گے یا چھڑوا رہے ہوں گے، میں بنا انہیں پتہ لگنے نکل جاؤں گا یہاں سے، مگر اسے اس رستے کا پتہ نہیں لگنے دینا۔ تم لوگ سہم کر چپ ہو جاؤ گے، اگر
تو وہ یہاں سے کچھ دیر بعد چلے گئے دروازہ بند کر کے، تو تم لوگوں کو بنا آواز کیے، بنا ایک دوسرے سے لڑے یا میں کیے اس راستے سے نکلنا ہے، اور سنی کو بھی لے جانا اگر ہو سکے تو، اور اگر وہ یہاں ہی رکا تو تم لوگ میرا انتظار کرو گے۔ اگر وہ میرا پوچھیں یا شک ہو تو کہنا مجھے بھی وہ آدمی لے گیا ہے اپنے ساتھ، سمجھ گئے؟ ہاں، انہوں نے تیزی سے سر ہلایا۔ شیر کے پاس خود کو بچانے کا موقع تھا مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے سبھی کو بچانا تھا، وہ خود کے لیے دوسروں کی قربانی کیسے دیتا؟ خدا کا نام لیتے سبھی نے ایک ساتھ اپنی پوری ہمت اور طاقت سے چیخنا شروع کیا۔ پتے کھیلتے وہ چونکے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ایسے ہی ہوں گے۔ نہیں یار، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، چل دیکھتے ہیں۔ ہم کیوں جائیں؟ تو جا۔ جاوید اٹھا، چل میں بھی دیکھتا ہوں۔ امجد بھی اٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی بچوں کے کمرے میں داخل ہوئے، شیر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، دروازے کے ساتھ، جبکہ باقی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہے تھے؟ امجد نے سبھی کو دیکھتے غصے سے کہا، تو وہ خاموش نہ ہوئے۔ کیوں مار رہے ہو ایک دوسرے کو؟ اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، مجھے نہیں دیا۔ اس نے کل ایک روٹی چھپا لی تھی، جبکہ شیر کھسک کے باہر نکل گیا۔ چپ کر، روٹی کا ٹکڑا سارا موڈ خراب کر دیا۔ ایک دن نہیں کھاؤ گے تو مرو گے نہیں، اور اب اگر تم لوگوں کی آواز بھی آئی تو سبھی کو اسی گولی سے اڑا دوں گا۔ اس نے گن دکھائی۔ سبھی سہم کر پیچھے ہوئے۔ اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ ایسے ہی حالت کر دیں گے سبھی کی۔ خاموش اب، امجد نے سنی کو دیکھتے کہا، تو جو دیوار سے لگا ہوا تھا۔ سبھی نے اپنے منہ پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو جما لیا۔ ایسے ہی رہنا اب۔ چل یار، موڈ کا بیڑا غرق کر دیا سارا، امجد نے جاوید سے کہتے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ توبہ، انسان نہیں حیوان ہے یہ۔ اندر سے برہان افنان کی چیخنے کی آواز پر امجد نے سر ہلاتے کہا، بچ کے رہنا پڑے گا، اس کے ساتھ تو ہماری عزت بھی محفوظ نہیں۔ جاوید امجد کی بات پر ہنستا اندر چلا گیا۔ قدموں کی آواز دور چلی گئی تھی۔ بچے جلدی سے اٹھے اور کھڑکی کو کھولا۔ آرام سے، ایک بچے نے کہا، لائن بناؤ، کوئی شور نہ کرے۔ جس کی ذمہ داری لگا کر گیا تھا شیر، وہ سبھی کو بولا اور پہلا بچہ باہر نکلا۔ اسی طرح باری باری سبھی بچے باہر نکل گئے۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ چلو سنی، اس بچے نے سنی کے سامنے ہاتھ کیا مگر وہ نہ اٹھا۔ اس نے سنی کو اٹھانا چاہا تو وہ بھاری تھا۔ جلدی کر، باہر سے آواز سنائی دی۔ جاؤ، سنی نے پہلے لب کشائی کی۔ جاؤ، نہیں تم بھی چلو، نہیں تم اپنی جان بچاؤ۔ اس نے اسے جانے کا کہا مگر سنی، جاؤ تم۔ وہ بچہ جلدی سے باہر نکل گیا جبکہ کمرے میں صرف سنی رہ گیا۔ چھوڑو اسے، روفی برہان کی طرف بڑھا تھا جب افنان نے چیخ کر کہا، اسے باندھ دیا تھا رسیوں میں، اتنی محبت، واہ چل اسے، نہیں پہلے تجھے چھو لیتا ہوں۔ وہ برہان کو چھوڑتے افنان کی طرف بڑھا۔ برہان کے ہاتھ بھی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی۔ تو ہے تو کمزور سا مگر ہے بہت خوبصورت، کاش تو بھی کسی بڑے گھر کا ہوتا تو اس کی طرح نرم و ملائم ہوتا، چھوتے تیری نرمی محسوس ہوتی۔ وہ افنان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ وہ چہرہ چٹک رہا تھا مگر اس کے ہاتھ آزاد نہ تھے نہ پاؤں، ورنہ اس کا منہ نوچ لیتا۔ وہ اسے غلط انداز میں چھو رہا تھا۔ افنان چیخا۔ تبھی شیر جو چھپا ہوا تھا، اس نے تینوں کو دیکھا۔ یہ کسی کا گھر تھا، بلکہ پرانا رہائش تھی پہلے شاید۔ شیر نے نظر ڈالی۔ وہاں جو چیز اسے نظر آئی وہ اٹھا اور کچن میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے چھری اٹھاتے کچن میں آ رہے گیس کے پائپ کو کٹ لگایا۔ ماچس کو اٹھاتے جیب میں ڈالا۔ وہاں شاید ان لوگوں نے چائے بنائی تھی۔ برتن گندے پڑے تھے جس سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہاں گیس موجود تھی۔ شیر نے چھری پر گرفت مضبوط کی۔ جب دل سے ڈر زائل ہوتا ہے تو جسم میں انسولین کا اخراج تیز ہوتے جسم میں انجانی سی طاقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ شیر میں بھی اس وقت اپنے سے زیادہ ہمت آ گئی تھی۔ اس نے دونوں کمروں کو دیکھا۔ اسے پہلے ان تینوں کا کچھ کرنا تھا۔ چاروں سے لڑنا مشکل تھا۔ اس کے لیے وہ دبے پاؤں زمین پر بیٹھ کے آگے بڑھا۔ اسے کسی طرح اس کمرے کے دروازے کو بند کرنا تھا۔ دروازے
लोहे के थे, वो इतनी आसानी से तोड़कर बाहर नहीं आ सकते थे। दूसरे कमरे से अफनान बुरहान की आवाज़ें आ रही थी। उसने तीनों को देखा। दो की उसकी तरफ कमर थी, जबकि एक का उसकी तरफ मुंह था। वो पत्ते खेल रहे थे, साथ शराब की बोतलें पड़ी थीं। गैस की बू फैलने लगी थी। शेर ने दरवाजे को देखा और एक ही झटके में, बिना उसे समझ आए, दरवाजे को बंद करते सूरत से कुंडी लगा दी। अबे ये क्या हुआ? वो नशे में से हड़बड़ा कर चीखे। जल्दी में हाथ में पकड़ी छुरी शेर के हाथ को कट भी लगा गई, मगर ये वक़्त दर्द महसूस करते रोने का नहीं था। जिंदगी उसे इससे बड़े जख्म और दर्द दे चुकी थी। ये तो उनसे उनके सामने मामूली सा था। हाथ से खून बह रहा था। वो बिना वक़्त ज़ाया किए उस कमरे में भागा जहाँ बुरहान अफनान थे। उस दरिंदे ने दरवाजे को बंद करने की जहमत भी नहीं की थी। शेर अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का मंजर देखते उसका खून खोला। वो अफनान को अपने गंदे नापाक हाथों से छू रहा था। चोट उसे वो दहाड़ा जबकि शेर एक फरिश्ते की तरह आया था। वो वाकई में खुदा का भेजा फरिश्ता ही था जो अफनान की मदद को आया था। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वो तीनों दरवाजे को पीट रहे थे। तू कैसे आया? वो उठते शेर की तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अच्छा, वो हंसा। तो चूज़ा मारेगा मुझे? चल मार के दिखा। मार ना। शेर ने हाथ में पकड़ी छुरी जिसे पीछे कर रखा था, उसका वार किया जो उसके बाजू पर कट लगा गई। आउच! वो बुलबुला कर दर्द से पीछे हटा। अबे साले कुत्ते, हरा मी, तेरी इतनी हिम्मत! अबे कहाँ मरे हुए हो सारे? कुत्ती का कैसे निकला? उसने बड़ी सी काली बकी। मेरी माँ तक मत आना। शेर ने दोबारा वार किया दूसरे बाजू पर। अमजद, जावेद कहाँ हो? मरो यहाँ आओ, मेरी मदद करो। वो गाली पर गाली बक रहा था। वो आगे बढ़ा। मेरे करीब भी मत आना वरना गला काट डालूंगा। शेर पीछे को चलता जा रहा था। उसकी आंखों में लहर उतरा हुआ था। एक हाथ से मजबूती से छुरी पर गिरफ्त किए उसने बुरहान को सीधे किए। उसके हाथ खोले। अपने पाँव और अफनान को खोलो। बुरहान जल्दी से अपने पाँव खोलते अफनान की तरफ बढ़ा। रस्सी की गांठें सख्त नहीं थीं, जल्दी खुल गईं। अफनान आज़ाद हो गया। बुरहान, अफनान निकलो यहाँ से। नहीं, हम नहीं तुम्हें छोड़कर जाएंगे। जाओ, वक़्त नहीं है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। जबकि उसी पल रूफी ने वहाँ टेबल पर पड़ा ग्लास उठाते शेर के छुरी वाले हाथ पर मारा तो छुरी हाथ से छूट कर दूर जा गिरी। उसके हाथ पर जोर से लगी थी। वो अपनी जगह से अचानक लगने पर उछला। बुरहान की चीख बेसाख्ता थी। अफनान भी चौंकते उछला। मुझे मारेगा साले! वो शेर पर झपटा, उसे गर्दन से दबोच गया। मुझे मारा तूने चूज़ों के लिए? तू आज़ाद था तो जान बचाकर भाग जाता, मगर तुझे इन्हें बचाना था। देख, अब तेरे सामने इनको मसलूंगा, इन्हें नोचूंगा। वो उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता बोला। थू है तुझ पर! शेर ने उसके मुंह पर थूका। रूफी ने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसे जड़ दिया। छोड़ उसे! बुरहान अफनान दोनों ने उसे खींचने लगे। उसके गलीज हाथों की सरसराहट अफनान को बिच्छू की मानद अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। साले, मुझ पर थूकेगा तू? वो शेर की गर्दन पर गिरफ्त और सख्त कर गया। शेर का सांस उखड़ गया। अफनान ने उसके बाजू पर दांत रखते अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। कुत्ते, रूफी ने गाली बकते शेर की गर्दन से हाथ हटाते मुड़ते जोर का थप्पड़ अफनान के गाल पर जड़ते उसे धक्का दिया। वो अपने कदमों पर लड़खड़ाया और पीछे रखे शीशे के टेबल पर उसका सर लगते शीशा चूर चूर होते उसके सर को लहू लहान कर गया। अफी, बुरहान की चीख बेसाख्ता थी। वो उसके बाजू को छोड़ते ही अफनान की तरफ भागा। तभी शेर ने अपने घुटने का इस्तेमाल किया। वो दर्द से बुलबुलाते दूर गिरा। शेर ने सही इस्तेमाल किया था। वो दर्द से दोहरा हो रहा था। शेर ने अफनान को खून से नहाया देखा। देखते दूर गिरी। छुरी उठाते दर्द से कराहते रूफी
बाल गद्दी से पकड़कर चेहरा सीधा करते छुरी की तेज धार उसकी शरारत पर फेर दी। अपनी 15 साला जिंदगी में वो बन गया कातिल। खून फुव्वारे की सूरत उबल उबल कर निकलने लगा। उसके बरहना सीने पर बहने लगा, मगर सांस बाकी थी। उसका जिस्म झटके खा रहा था। अपनी मौत को अपनी आंखों से देखेगा। उसकी समात में शेर के अल्फाज गूंजे, इन्हीं गलीज हाथों से मासूमों को छूता था ना। शेर ने उसका बेजान होता हाथ पकड़ते दहाड़ा। रूफी ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था। शेर ने उसके हाथ पर छुरी से वार किया। उसका बेजान होता हाथ दर्द की शिद्दत से कँपाया, मगर कुछ कर न पाया। और फिर दूसरे को थामते उस पर भी वैसे ही वार किया। तेरी मौत गबरतनाक होनी चाहिए थी। तेरी लाश को चौराहे पर लटका देना चाहिए था। शेर ने अपने रंगीन हाथों को देखा। तुम एक दिन कामयाब बिजनेसमैन बनोगे। नहीं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लोगों का मसीहा बनेगा। क्यों मेरी जान? उसकी समात में दो आवाज़ें गूंजी जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यारी थीं। वो मसीहा था या कातिल, ये तो वक्त साबित करेगा। अभी आंखें खोलो। बुरहान उसे उठा रहा था, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। बुरहान की आवाज़ पर शेर माजी से हाल में लौटा। उसने अफनान को देखा जो बेहोश हो चुका था। वो पहले ही कमज़ोर लागर सा था। अच्छी खुराक न मिलने से उसका पीला हल्दी जैसा रंग, खून भी पानी जैसा था, कचलहू सा। अफनान। शेर ने उसकी सांस चेक की, जो चल रही थी, मगर नब्ज़ सुस्त पड़ रही थी। जिंदा है। उसने वहाँ से चादर खींचकर शीशे से उसे दो टुकड़ों हिस्सों में किया और अफनान का सर साफ करते उसे ज़ोर से बांधा। हमें यहाँ से निकलना है। वो अफनान को उठाए उठा सामने दरवाजे से बाहर निकले। वो कोई गांव था। घर के पिछली तरफ आबादी नहीं थी, मगर सामने कुछ कच्चे पक्के घर थे। रात गहरी हो चुकी थी। क्या बच्चे निकल गए? वो घर से बाहर आ चुके थे। उसके कदम रुके। उसने अफनान को देखा। वो कुछ कदमों के फासले पर आगे थे। क्या हुआ? दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। वो घर कुछ फासले पर था बाकी घरों से। तुम अफनान को देखो, मैं बाकी बच्चों को देख आऊं। मैं भी चलता हूँ साथ। नहीं, तुम अफनान के पास रहोगे। रुको, अगर वो लोग आ गए तो भागना होगा। उसने चादर उठाई जो आधा हिस्सा था। तुम अफनान को उठा पाओगे? हाँ, मैं इसे तुम्हारी पीठ पर बांध रहा हूँ। तुम इसे लिए यहाँ से दूर चले जाओ। वो यहाँ दूर लाइट ऑन है, बड़े दरख्त के पास। मैं आता हूँ। डरोगे तो नहीं? नहीं, जाओ, मैं बाकी बच्चों को देख आऊँ। वो कहते वापस अंदर भागा। अभी तक वो तीनों आज़ाद नहीं हुए थे। उसने रूफी के साकत वजूद को देखा जो बेजान हो चुका था, और फिर बच्चों के कमरे में भागा। वहाँ कोई नहीं था सिवाय सनी के। सनी, तुम? शेर की आंखें खुली। कहाँ है सब? और तुम यहाँ? तुम्हें कोई क्यों नहीं लेके गया? मैंने कहा जाओ सब। सनी। सारे घर में गैस फैल चुकी थी। तभी कुछ उखड़ने की आवाज़ आई थी। शेर ने बाहर देखा। वो अब सामने से नहीं जा सकता था। उसने सनी को खींचकर उठाया और ज़बरदस्ती खिड़की से बाहर धकेला। वो गिरा बाहर और फिर खुद भी बाहर निकलते घर को देखा। देखो सालों सालों को अमजद, जावेद, अमानत तीनों ने रूफी को बेजान वजूद को देखा तो उनकी आंखें खुली। ये सब हो गया। वो बच्चे उसे मार गए। वो तीनों भागे। पकड़ो सालों को। वो शेर को खिड़की से निकलते देख बोले। शेर मुस्कुराया था। गैस की बू यहाँ तक आ रही थी, यानी इस सारे अमल में गैस घर में भर चुकी थी, घर छोटा और बंद होने की वजह से। अमजद चौंका उसके मुस्कुराहट पर। अबे भागो, गैस! अमजद चीहा, शेर के हाथ में माचिस देखते, जबकि शेर ने कई सारी इकट्ठी तीलियां जलाते अंदर फेंकी। अचानक फिजा में धमाका हुआ। गांव में गरजदार आवाज़ गूंजी और ब्लास्ट हो गया। वो चारों उसी में जलकर मर गए। एक कहानी का अंजाम हुआ। वो बच्चे भागते दूर निकल गए थे, जबकि शेर भी
اوندے منہ گرا تھا، اسے سر کے پیچھے لگی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ سنی سہمی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، وہ اسے ہلا رہا تھا۔ کوئی نہیں تھا، اٹھو شیر، وہ اسے ہلا رہا تھا۔ آنسو جاری تھے۔ دوسری طرف برہان افنان کا وزن اٹھائے کھڑا تھا، تبھی اسے آنکھ کے شعلے بھڑکتے نظر آئے۔ شیر، اس کے لبوں نے حرکت کی۔ تو کیا شیر؟ یہ وہی گھر تھا جہاں انہیں رکھا گیا تھا، جہاں ابھی شیر گیا تھا۔ وہ نہ وہاں سے جا سکتا تھا، نہ وہاں رہ سکتا تھا۔ انجان رات، جگہ۔ افنان کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ شیر چلا گیا، اس کے دماغ نے کہا، مگر دل نے نفی کی۔ ان کا محسن ایسے نہیں انہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ صحیح سلامت تھا، اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ وہ اتنی دیر وہاں رکا رہا۔ اللہ میاں افنان اور شیر کی حفاظت کرنا، وہ دعا کو تھا۔ شیر ابھی تک نہ آیا، وہ ڈر سے کپ کپا رہا تھا۔ اب اسے کسی پر اعتبار نہ تھا۔ لوگوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ افنان کو لیے درخت کے پیچھے ہو گیا۔ لوگوں سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ زیدی خاندان اور شاہ خاندان کا خون کیسے رل گئے تھے اپنوں کے ہاتھوں ہی۔ اسے اپنی ماں سے نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ شیر کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ برہان سمجھ گیا، ان کا محسن، ان کا مسیحا ان کو بچاتے اپنی جان ہار گیا۔ بس یہیں تک کا سفر تھا ان کا۔ شیر انہیں ملا کسی فرشتے کی طرح۔ برہان افنان اور باقی بچوں کو اس جہنم سے بچا لایا۔ ایک بچہ ہوتے اس نے مسیحا والا کام سر انجام دے دیا اور خود اپنی جان دے دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی تھی برہان افنان کی۔ وہ برا خواب ان کی زندگیوں سے چلا گیا، مگر اپنا عکس چھوڑ گیا۔ بلاسٹ والی جگہ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اور وہاں نہیں رک سکتے تھے۔ وہ افنان کو لیے بھاگنے لگا۔ بھاگتے اس کا سانس پھول چکا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ سڑک پر پہنچا، تبھی تیزی سے آتی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ڈرائیور، گاڑی روکو۔ جی صاحب۔ کیا ہوا اسے برہان؟ ڈرائیور دیکھو، اسیر خان نے سامنے موجود بچے کو دیکھتے کہا۔ ڈرائیور اترا، جبکہ اسیر خان فون پر بات کر رہا تھا۔ میری مدد کرو۔ ڈرائیور جیسے ہی باہر آیا، برہان نے کہا، کیا ہوا؟ اسے بہت چوٹ آئی ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ کیا ہوا؟ فون کے دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کچھ نہیں یار، بچے ہیں، کوئی شاید چوٹ آئی ہے بچے کو۔ تو کیا چاہتا ہے؟ صاحب یہ مدد مانگ رہا ہے، ڈرائیور نے اسیر کی طرف آتے شیشہ بجاتے کہا۔ تو کرو مدد۔ مگر تیمور، اسیر اگر بچہ مجبور ہے تو مدد کر، ویسے بھی وقت ہے ابھی، اس نے گھڑی کو دیکھتے کہا۔ اوکے، بیٹھا لو۔ شکریہ انکل، برہان نے افنان کا سر گود میں رکھتے کہا۔ کوئی بات نہیں، مگر اسے کیا ہوا؟ اسے چوٹ آئی ہے سر پر۔ تو کوئی بڑا کہاں ہے؟ ہم یتیم ہیں، ہمارا کوئی نہیں خدا کے علاوہ۔ برہان نے ضبط سے سرخ آنکھوں سے کہا۔ تو اسیر ایک پل کو خاموش ہوا۔ کہاں رہتے تھے پھر؟ اور کیا لگتا ہے یہ تمہارا بھائی ہے؟ میرا چچا تھا ایک، اس نے گھر سے نکال دیا۔ اوہ، ڈرائیور گاڑی ہسپتال لے چلو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر، بچے کے علاوہ علاج میں کوئی کسر نہ رہے۔ روپے پیسے کی فکر مت کرنا۔ جی سر، ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ اسیر خان ڈیل کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، وہ ہسپتال سے چلا گیا، جبکہ ڈرائیور کو ہدایت کی کہ اسے ڈراپ کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل آ جائے۔ جی سر۔ اور یہاں سے آغاز ہوا تھا افنان برہان کی دوستی کا، ان کے سفر کا، جو انہیں کہاں لے گیا وہ خود بھی انجان تھے۔ سو گائز، جاری ہے انشاءاللہ۔ میں پوری کوشش کروں گی نیکسٹ ایپی جلد سے جلد آئے۔ فی الحال آپ لوگ بتائیں آج کی ایپی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ یہ اس طرح کا ٹاپک لکھتے ہوئے میں تقریباً خود بھی کافی زیادہ سیڈ محسوس کر رہی ہوں۔ بہت مجھے عجیب اور لگ رہا تھا، یہ والا حصہ لکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اسی لیے میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، بلکہ باوجود بھی بہت گہرائی میں جا کے نہیں لکھ پائی۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپی پسند آئی ہوگی۔ ایپی پہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی نیکسٹ ایپی جلدی آئے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہے دوسرے ناول کا، مجھے جلدی آگاہ کر دیجیے گا۔ تو باقی میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس ناول کے ساتھ ساتھ اس ناول کو بھی کمپلیٹ کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ آج کسی ریڈر نے کہا تھا کہ وہ ناول بہت اچھا ہے، اس کا چارم ختم ہو جائے گا، اور یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ اگر میں نے ناول کو روک دیا تو وہ مزہ نہیں رہے گا اس ناول میں۔
سو میں کوشش کروں گی کہ اگر زیادہ نہیں تو ہفتے میں کم سے کم ایک ایپی اس کی ضرور آئے، کیونکہ وہ چھوٹا ناول ہے، جلدی ختم ہو جائے گا، اس کا اختتام جلد ہوگا۔ تو میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک ایپی اس کی آئے اور باقی 3 آئیں، 4 آئیں، جتنی بھی میں لکھ سکوں وہ سزائے عشق کی آئیں۔ سو ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔